बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल गुज़श्ता आप हज़रात के सवालात और यहाँ के जवाबात की जो नशिस्त मुनक़िद हुई, उस पर बेशुमार लोगों के बहुत अच्छे तबसरे आए और बेशुमार लोगों ने उसको फ़ायदेमंद महसूस किया है। बल्कि बहुत सारे हज़रात की तरफ से बड़ी महब्बत और शिद्दत के साथ ये तकाज़ा किया गया कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए और ज़िंदगी के दीगर बेशुमार शोबों से मुतल्लिक़ जो तरह तरह के सवालात हमारे जहनों में आते हैं और सोसाइटी में जिन सवालात पर डिस्कशन होता रहता है और तरह तरह की बहसें होती रहती हैं, ज़रूरत यह है कि इस तरह के सवालात उभारे जाएं और उनके जवाब दिए जाएं। बिलाशुबा ये तजवीज़ और ये मुतालबा बहुत मुनासिब बल्कि बरहक़ है, लेकिन देखते हैं कि अल्लाह ताला शान कैसे असबाब और मुहैया फरमाएंगे और किस तरह से वक्त इसके लिए निकाल पाएंगे। तो उसके बाद फिर इंशाअल्लाह इस तरह की सवाल जवाब की नशिस्त मुनक़िद होती रहेगी और बेशुमार लोगों के सवालात के जवाबात जब उन तक पहुँचेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उनके लिए इस तरह की ये नशिस्तें इल्म के इजाफ़े का ज़रिया बनेंगी, गलत फहमियों के दूर होने का ज़रिया बनेंगी, अमल पर खड़ा होने का मिजाज बनेगा, ईमान की पुख्तगी का मिजाज बनेगा और इस्लाम के मुताल्लिक़ जो तरह तरह के कन्फ्यूजन्स हैं और तरह तरह के इश्कालात हैं, उन इश्कालात को साफ़ हो करके फिर ईमान के मुताल्लिक़ और इस्लाम के पुख्तगी का जहन पैदा होगा। हज़रात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, इन्नमा शिफ़ाउल अय्यि अस्सुवाल। नावाक़फ़ियत और जहालत की बिना पर जो बीमारी इंसान को होती है, उस बीमारी का इलाज पूछना है। यानी किसी इंसान का किसी चीज़ से नावाकिफ़ होना एक ऐब है, ये एक नक़्स है, ये कमी है। इस ऐब और नक़्स और कमी का इलाज क्या है? इसका इलाज एक ही है कि पूछा जाए, और पूछने के लिए ज़रूरी है कि आदमी के अंदर तलब भी हो, और पूछने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जिस आदमी से पूछा जाए वो उस मैदान का माहिर हो और काबिल एतमाद हो। और फिर अगर मामला दीन का हो तो दीन के मामले में और ज़्यादा नज़ाकतें हैं। तो गोया सवाल करना अपनी उस कमी का इलाज करना है जो कमी नावाक़फ़ियत की बिना पर होती है। ये कमी ज़रूरी नहीं कि आम इंसान को हो, बाद बहुत पढ़े लिखे और ऊंचे दर्जे के इंसानों को भी ये कमी हो सकती है। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि अपने मुआशरे का जो सबसे ज़्यादा साहिब इल्म इंसान है, उसको भी बेशुमार मसाइल में दूसरों से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। मसलन अगर कोई इंसान फ़िक़ही मैदान में बहुत माहिर है, लेकिन हो सकता है कि वो किसी हदीस की तहक़ीक़ के सिलसिले में उस आदमी का मोहताज हो जो हदीस का ज़्यादा माहिर है। या मसलन एक हदीस का, एक कुरान करीम का मुफस्सिर है और कुरान की तमाम तफसीरों पर उसकी गहरी नज़र है, मगर फ़िक़ही मसाइल के सिलसिले में ऐसा हो सकता है कि वो किसी मुफ्ती और किसी फ़क़ीह से राय लेने का मोहताज हो। इस्लामी उलूम के मुख्तलिफ़ शोबे हैं, उन मुख्तलिफ़ शोबों में कोई आदमी किसी शोबे से वाबस्ता है और उसी में वो माहिर है, तो दूसरे शोबों में हो सकता है कि उसको दूसरों से पूछने की ज़रूरत पड़े। इसलिए दूसरों से पूछना ये कोई ऐब की बात नहीं है, ये तो खूबी की बात है। कमी और ऐब की बात यह है कि आदमी न जानता हो और न पूछे, तो जानता भी नहीं है और पूछता भी नहीं है और उसी नावाक़फ़ियत की हालत में उसकी ज़िंदगी गुज़रती है। बहरहाल आप हज़रात के जो सवालात कल गुज़श्ता पेश किए गए, उनके जवाबात पेश किए गए, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बेशुमार सुनने वालों तक वो जवाबात पहुँचे होंगे। और जैसा कि आप हज़रात की तरफ से बहुत ही हौसला अफ़ज़ा तबसरे आए और बहुत मुनासिब तजावीज़ पेश की गई, उससे लगता है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साक़ी। यानी जो ही प्लेटफार्म मिल जाता है तो पूछने के लिए ऐसा लगता है जैसे लोग बेताब हों। और चुनांचे अभी 2 दिन पहले जब ये दरख्वास्त की गई कि हम एक ऐसी मजलिस मुनक़िद करना चाहते हैं, तो आप ही हज़रात ने बड़े शौक़ और जज्बे का इज़हार किया और सवालात की बहुत बड़ी तादाद इतने कम वक्त में आ गई। बहरहाल ज़्यादातर सवाल चूँकि इस वक्त कुर्बानी से मुतल्लिक़ हैं और दरख्वास्त भी यही की गई थी, इसलिए मैं उन्हीं सवालात को अब लेता हूँ और सवालात के साथ साथ जवाबात बहुत इख्तिसार के साथ, जैसा कि कल भी ऐसा ही किया था, आज भी उसी नहज पर मुख्तसर जवाबात पेश करता हूँ।
حضرات، قربانی کے سلسلے میں بے شمار بھائیوں نے یہ سوال کیا، اور آج بھی ایک بڑے لیکچرار نے فون پر مجھے بتایا کہ ان جوابات کے نتیجے میں بہت سارے ہمارے کنفیوژن دور ہو گئے، اور طرح طرح کی جو انتشار کی باتیں تھیں ان انتشار کی باتوں میں ہم کو صحیح راہ حق مل گئی۔ اسی وہ جو طرح طرح کے تبصرے آئے، ان تبصروں میں ایک بات یہ بھی بار بار سامنے آئی کہ زکوٰۃ اور قربانی اور صدقہ فطر کے نصاب کے سمجھنے میں بہت سارے کنفیوژنز ہیں، لہٰذا ضرورت ہے کہ اس کو بہت اچھی طرح سے واضح کیا جائے۔ تو بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ایمان والے کی مالی اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ ایک ایمان والا وہ ہے جس کو اسلامی اصولوں کے مطابق غریب قرار دیا گیا، اور ایک ایمان والا وہ ہے کہ جس کو اسلامی اصولوں کے مطابق مالدار قرار دیا گیا۔ اسلام نے اپنے اصولوں کے مطابق جس آدمی اس کو اگر زکوٰۃ دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کو صدقہ فطر دیا جائے گا تو صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا، کیونکہ وہ غریب ہے۔ انسان مالدار ہے، اس مالدار انسان کو کہا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، اس کو اپنے مال میں سے مالدار ہونے کی وجہ سے قربانی بھی کرنی ہوگی، اور اس کو صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی کفارے کا مال اس کو دینا چاہے، کفارے کا پیسہ اس کو دینا چاہے، تو مالدار اور غریب تقسیم کر دی اسلام نے۔ اب سوال یہ ہے کہ مالدار انسان کون ہے اور غریب انسان کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں اس کی کیٹیگریاں کرتے ہوئے جو لائن مقرر کی تھی، جو معیار مقرر کیا تھا، جو نصاب مقرر کیا تھا، وہ یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس 200 درہم چاندی یا 20 مسکال سونا ہو، یہ آدمی مالدار ہے۔ جس آدمی کے پاس 200 درہم چاندی یا 20 مسکال سونا ہو، ان دونوں کی مالی حیثیت بالکل برابر ہے، کیونکہ 20 مسکال اور 200 درہم چاندی کی مالی اعتبار سے دونوں برابر تھے، یہ ایکول تھا۔ بعد میں جب سونا بھی نہیں رہا، وہ مسکالیں بھی نہیں رہی اور درہم بھی نہیں رہے، تو بعد کے علماء نے 200 درہم چاندی کو کنورٹ کیا تولوں میں، اور 20 مسکال سونے کو کنورٹ کیا تولوں میں، تو فیصلہ یہ ہوا کہ 200 درہم چاندی کے معنی ہوتے ہیں 52.5 تولہ چاندی، اور 20 مسکال سونے کے معنی ہوتے ہیں 7.5 تولہ سونا۔ تو جس آدمی کے پاس 200 درہم چاندی یعنی 52.5 تولہ چاندی ہوگی، یا جس آدمی کے پاس 20 مسکال سونا یا 7.5 تولہ سونا ہوگا، تو وہ آدمی مالدار ہے۔ اب آج کے زمانے میں تولے بھی نہیں رہے۔ پہلے زمانے میں جب تولے تھے تو 12 گرام کا تولہ ہوتا تھا، آج اب 10 گرام کا ہوتا ہے، تو اس لیے اب تولوں کا رواج نہیں رہا۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنے بچپن میں سنا تھا چھٹانگ اور سیر ہوا کرتے تھے، آج چھٹانگ اور سیر نہیں ہے، اسی طرح آج تو ہیں گرام اور کلو گرام ہے۔ اسی طرح سے کچھ عرصہ پہلے جب ہم کہا کرتے تھے تولا اور ماشا، اور اب تولا اور ماشا نہیں، آج تو گراموں کا حساب ہے، تو گراموں کا دور ہے۔ تو آج جب حساب کیا گیا تو وہ یہ بنا، جس آدمی کے پاس 612 گرام چاندی، اور 612 گرام جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کا مطلب 200 درہم۔ تو گویا خلاصہ کیا ہوا؟ 200 درہم چاندی یعنی 52.5 تولہ یعنی 612 گرام چاندی، اور کچھ ملی گرام کا جو مالک ہوگا 480 ملی گرام، 612 گرام 480 ملی گرام چاندی جس آدمی کے پاس ہوگی وہ مالدار ہے۔ سونا اگر ہوگا تو پھر وہ 87 گرام 360 ملی گرام سونا جس آدمی کے پاس ہوگا وہ مالدار ہے۔ اور یہ جو 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ دراصل وہی 20 درہم اور 200 درہم اور 20 مسکال ہے۔ تو آج جب معیار مقرر کیا گیا تو یہ مقرر کیا گیا کہ جس انسان کے پاس 612 گرام چاندی ہے وہ مالدار ہے، جس انسان کے پاس 87 گرام سونا ہے وہ مالدار ہے۔ اب اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ جس انسان کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ موجود ہے، یا 612 گرام چاندی کی قیمت تجارت کا مال موجود ہے، تو یہ آدمی مالدار ہے۔ یا جس آدمی کے پاس 87 گرام سونے کی قیمت کے برابر مال موجود ہے تو وہ مالدار ہے، یا کرنسی موجود ہے تو مالدار ہے۔ اب اس وقت مشکل جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 612 گرام چاندی کی قیمت 40,000 سے 43,000 تک آج کل بنتی ہے، جبکہ 87 گرام سونے کی قیمت تقریباً 3.5 لاکھ روپے بنتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ڈسٹنس ہو گیا، بہت بڑا فاصلہ ہو گیا۔ تو اب آج کے زمانے کے لیے معیار چاندی ہے یا سونا ہے؟ تو جواب آئے گا
کہ غریبوں کے لیے نفع اس میں ہے کہ وہ نصاب مقرر کیا جائے بطور معیار کے جو نصاب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زکوٰۃ دینے والا بنائے۔ اور جب ہم اس اصول کے مطابق غور کرتے ہیں تو سونے کو نصاب بنانے کے نتیجے میں کم لوگوں پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، اور چاندی کو معیار بنانے کے نتیجے میں زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ مثلا فرض کیجئے ایک مجلس میں 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، دوسرے آدمی کے پاس 1.5 لاکھ ہے، تیسرے آدمی کے پاس 2 لاکھ ہے، تیسرے آدمی کے پاس 3.25 لاکھ ہیں، چوتھے آدمی کے پاس 3,30,000 روپے ہیں، اور 5 آدمی کے پاس 3.5 لاکھ روپے ہیں۔ اب اگر ہم نے سونے کو معیار بنایا تو ان 5 آدمیوں میں سے صرف ایک آدمی کو زکوٰۃ دینے والا بننا ہوگا اور باقی پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے چاندی کو معیار بنایا تو ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ دینے والوں کے کیٹیگری میں آ گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ چاندی کا نصاب جو ہے وہ 612 گرام ہے، اور 612 گرام چاندی کی قیمت آج اگر 70-80 روپے گرام کے حساب سے ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 40 سے لے کر 50,000 روپے کے بیچ میں رہتی ہے رقم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا چاندی کے معیار کو مقرر کرنا غریبوں کے حق میں زیادہ بہتر ہے کہ زیادہ دینے والے مسلمان بن جائیں، اور مسلمان کو دینے والا بننا چاہیے لینے والے کے مقابلے میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، یہ حدیث مبارک حدیث کے تمام کتابوں میں ہے، جس کا ایک آسان والا ترجمہ یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، خرچ کرنے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ کے بہتر سے۔ الید المنفق خیر من ید الآخذ او الید المعطی خیر من ید السائل، دینے والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے مانگنے والے ہاتھ کے مقابلے میں۔ لہذا معیار کیا بنا؟ معیار بنا چاندی 612 گرام یا سونا 87 گرام، اور اگر کرنسی ہوگی تو چاندی کے معیار سے جس آدمی کے پاس 43,000 روپے آج ہوگا وہ آدمی مالدار ہے، اور جب وہ مالدار ہے تو اب زکوٰۃ بھی لازم ہو جائے گی، قربانی بھی لازم ہو جائے گی، صدقہ فطر بھی لازم ہو جائے گا۔ پھر زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے زکوٰۃ کی دوسری شرطیں ہیں۔ وہ دوسری شرطیں کیا ہیں کہ سال پورا ہو جانا چاہیے، اور قرضہ جو ہے وہ منہا کر لینا ہوگا، اور جب پورے سال یہ مال رہے گا تو اس کے بعد اس کا زکوٰۃ دینی ہوگی، اور قربانی لازم ہونے کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ بس آ گیا یہ پہلے دن اتنا پیسہ موجود نہیں کہ تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے ایام قربانی میں اگر اتنی رقم آ گئی تو اس آدمی پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اور لازم ہونے کے معنی کیا ہے؟ اب اگر یہ قربانی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اس کو کہتے ہیں قربانی واجب ہو گئی یا مؤکدہ ہے۔ اور اس کے لیے اللہ کے نبی اصلیہ کے علاوہ مال، مثلا ہمارے گھروں میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو استعمال ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مثلا ایک آدمی کے پاس 2 مکان ہیں، شڈ ہے، اسی طرح سے بہت بڑی مقدار میں ہیں، اور اتنی بڑی مقدار میں ہیں کہ وہ جو ابھی معیار مقرر کیا گیا 612 گرام چاندی کا، اس معیار کے برابر اگر رقم بن جاتی ہے ان چیزوں کی تو قربانی اس پر لازم ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں اور زیورات ہوتے ہیں اور مہر ہوتا ہے، میکے کا دیا ہوا جہیز، اور جہیز میں بھی سونا و چاندی بھی ہوتا ہے، اسی طرح سے تانبے کے برتن بھی ہوتے ہیں جو بعض دفعہ سال ہر سال تک بند رہتے ہیں اور وہ پراپرٹی کے طور پر ان کے پاس ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں، اور بے شمار خواتین کے پاس اپنی آمدنی کا پیسہ بھی ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہماری خواتین پر بھی قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بے شمار والدین اپنے بچوں کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالتے رہتے ہیں۔ اب اگر یہ بچوں کے اکاؤنٹ میں پیسہ اتنا جمع ہو چکا ہے جو 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر بن جاتا ہے تو ان کے بھی ذمے میں قربانی لازم ہو جائے گی، اور زکوٰۃ بھی ان پر لازم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط اور ہے کہ بچہ بالغ ہونا چاہیے۔ اگر بچہ نابالغ ہے تو اس پر نہ قربانی لازم ہے نہ زکوٰۃ لازم ہے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی پیسہ جمع کیوں نہ ہو چکا ہو، کیونکہ شرعی عبادت کے لازم ہونے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، بالغ ہونا بھی ضروری ہے، اور صاحب مال ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز کے فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا شرط ہے۔ زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا شرط ہے، اور صاحب مال ہونا بھی ضروری ہے۔ تو غرض یہ کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ جمع ہو چکا ہے جو زکوٰۃ کی مقدار کا نصاب بنتا ہے، اس کے ذمہ میں قربانی لازم ہوگی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کے قربانی تو بڑی مہنگی ہیں، مثلا 10-15 ہزار روپے کا ایک عام طور پر بھیڑو یا بکرا ملتا ہے، تو اتنی بڑی رقم وہ قربانی میں کیسے خرچ کرے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان بیمار ہو جائے
تو اس وقت انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے پاس موجود پیسہ ہے تو یہ پیسہ جو ہے وہ سارا خرچ نہیں ہونا چاہیے. انسان جیسے اپنی دنیوی ضروریات کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، مثلا فرض کیجیے کل کو اسی بچے کو کسی جگہ ایڈمیشن لینا ہو اور فیس کے لیے بہت بڑی رقم دینی پڑے گی، اس وقت وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے اکاؤنٹ میں جو موجود پیسہ ہے اس کو میں بچا کر کے رکھوں گا. تو جیسے انسان کا یہ پیسہ دنیوی ضروریات میں خرچ ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ پیسہ اللہ کا فریضہ ادا کرنے میں بھی خرچ ہونا چاہیے. اور جب اللہ کا فریضہ ادا کرنے میں خرچ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فوراً ایسی صورت پیدا کر دیں گے، یہ پیسہ واپس آ جائے گا. بہرحال مردوں کو بھی دیکھنا ہوگا، خواتین کو بھی دیکھنا ہوگا، بچوں کو بھی دیکھنا ہوگا. ہمارے وہ نوجوان جو سکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں، ابھی ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ابھی وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی اپنے اکاؤنٹ میں دیکھنا ہوگا کتنا پیسہ ان کے پاس ہے. مثلا مان لیجئے کچھ بچوں کے پاس کئی موبائل ہوتے ہیں، بہت مہنگے لیپ ٹاپ ہوتے ہیں، وہ لیپ ٹاپ ایک پڑا ہوا اور ایک ضرورت میں استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح سے دوسری چیزیں ایسی ہیں جو ضروریات سے زائد ہیں. اس کی وجہ سے بھی بے شمار جوان بچوں اور بچیوں پر قربانی لازم ہو جاتی ہے، زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، مگر چونکہ دھیان نہیں ہوتا اور بتایا نہیں جاتا ہے تو اس لیے اس میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے. بہرحال قربانی لازم ہونے کے سلسلے میں یہ مختصر سے گزارشات پیش کی گئیں، اس لیے کہ بہت سارے بھائیوں کے سوالات اسی ضمن کے تھے. اب میں ان سوالات کو اب اس کے بعد ہی میں ایک چیز اور بیان کروں گا. جیسے کل کے بعد آج دن بھر میں کئی لوگوں نے یہ بات پوچھی کہ صاحب آج ہم پہلی مرتبہ سمجھ رہے ہیں کہ قربانی اس طرح سے لازم ہوتی ہے، مگر ہم نے تو پچھلے سال سے قربانیاں کی نہیں ہیں، یا کبھی کی اور کبھی نہیں کی، یا کبھی کی اور کسی اور کی طرف سے کی اور اپنی قربانی باقی رہ گئی، اب ہمارے لیے کیا حل ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کو کے ذمے پچھلے سالوں کی قربانیاں باقی تھیں وہ اب قربانی نہ کریں، بلکہ قربانی کا اتنا پیسہ جو آج کی قربانی کی قیمت بنتی ہو اتنا پیسہ غریبوں میں صدقہ کریں گے. کیونکہ ضابطہ یہ ہے، شرعی اصول یہ ہے کہ جس آدمی نے قربانی نہیں کی اور قربانی کے ایام گزر گئے، اب اس کو جانور ذبح نہیں کرنا ہے بلکہ قربانی کی رقم غریبوں میں تقسیم کرنی ہے. اور وہ غریب بھی ہونے چاہیے وہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہو اور صدقہ واجبہ جن کو دیا جا سکتا ہو. اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب میں آپ حضرات کے سوالات پیش کرتا ہوں اور جوابات بھی عرض کرتا ہوں. سوال کرنے والے ہیں احسن الانوار صاحب. یہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب اور قربانی واجب ہونے میں کیا فرق ہے، وضاحت فرمائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس کی روشنی میں آپ فرق محسوس کر لیں گے کہ زکوٰۃ اور قربانی میں کیا فرق ہے. بس قربانی اور زکوٰۃ میں ایک فرق اور بھی، نصاب دونوں کا ایک ہے. نمبر 2، قربانی کے لازم ہونے میں مال کا ضروریات اصلی کی تفسیر اور ہے، اور زکوٰۃ کے لازم ہونے ضروریات علیہ کی تفسیر کچھ اور ہے. قربانی کے لازم ہونے میں سال گزارنا شرط نہیں ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سال گزارنا شرط ہے، اور قرضہ دونوں جگہ پر منحق کیا جائے گا. ایک سوال یہ کیا گیا، سوال کرنے والے ہیں عبدالہادی شوپیان سے. یہ فرماتے ہیں کیا بینک میں نوکری کرنے پر کمائے ہوئے پیسوں سے قربانی ہو سکتی ہے؟ جواب ہاں. بینک کی نوکری پر جو پیسہ ملتا ہے، یعنی جو تنخواہ ملتی ہے، اس تنخواہ سے جب آپ اپنا کھانا کھا رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کی دعوتیں بھی کر رہے ہیں، اپنی ساری دنیاوی ضروریات پوری کر رہے ہیں، تو اسی پیسے سے اگر آپ نے قربانی کی تو آپ کی قربانی بھی ادا ہو جائے گی. اس شخص سے قربانی کا گوشت لینا اور کھانا حلال ہے یا نہیں؟ جواب ہے کہ ہاں، اس شخص سے قربانی کا گوشت لینا اور کھانا حلال ہے. دراصل اس میں فرق ہے اور وہ فرق سمجھ لینا چاہیے. وہ یہ ہے، ایک ہے بینک کی نوکری کرنا اور ایک ہے نوکری کے نتیجے میں آنے والا پیسہ. بینک کی نوکری کرنا سخت حرام ہے اور اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے. لیکن جو وہ ڈیوٹی دے رہا ہے، اس ڈیوٹی کے بدلے میں جو پیسہ اسے آ رہا ہے وہ پیسہ حرام نہیں ہے. ممکن ہے بہت سارے بھائیوں کو اس بات کے سمجھنے میں دقت آ رہی ہو، لیکن حقیقت یہی ہے. دیکھیے، بینک کی نوکری حرام ہے، مگر یہ جو ڈیوٹی وہ دے رہا ہے، اس ڈیوٹی کے بدلے میں جو اس کو رقم مل رہی ہے، یا رقم اس کی محنت کا معاوضہ ہے، وہ رقم حرام نہیں ہے، کام حرام ہے. اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں. ایک خاتون فیشن کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ اور غلط تعلقات کے ساتھ کسی ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی دے رہی ہے، ٹھیک؟ تو اب جواب آئے گا اس کا فیشن کرنا بھی حرام، بے پردہ باہر نکلنا بھی حرام، اجنبی مردوں کے ساتھ وقت گزارنا حرام، ان کے ساتھ جو غلط تعلقات ہیں وہ بھی حرام، مگر ڈیوٹی وہ پوری دے رہی ہے. اس ڈیوٹی کے بدلے میں جو تنخواہ اس کی آ رہی ہے وہ تنخواہ حرام نہیں ہوگی. بس ٹھیک اسی طرح سے بینک کی نوکری کرنا سخت ترین حرام ہے، مگر نوکری کے نتیجے میں جو تنخواہ آ رہی ہے وہ تنخواہ حرام نہیں ہوتی ہے. وہ تنخواہ جیسے وہ اپنے گھر کی ضروریات پہ خرچ کرتا ہے اور جیسے وہ تنخواہ کے نتیجے میں اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کھلاتا اور پلاتا ہے، مکان بناتا، فنکشن کرتا ہے، بیماری کا علاج کرتا ہے، بس ٹھیک اسی طرح سے اگر اس نے اس بینک کی آمدنی سے
بینک کی آمدنی سے اگر اس نے حج کیا یا تو یہ قربانی کی تو قربانی ادا ہو جائے گی، اور اگر وہ قربانی کا گوشت ہم کو دیا گیا تو ہمارے لیے وہ حرام نہیں ہوگا۔ محمد آصف ترال یہ سوال کرتے ہیں، اگر غریب کی قربانی کے جانور گم ہو جائے تو کیا اس کا دوسرا جانور خریدنا ضروری ہے؟ اور اگر خرید لیا تو پہلے گمشدہ جانور پا لیا تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جواب، اس مسئلے کے سلسلے میں بہت سارے بھائیوں کو کنفیوژن ہے، لہذا اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ غریب انسان پر قربانی لازمی نہیں ہے کیونکہ وہ غریب ہے۔ اب اگر اس نے از خود قربانی کا جانور خریدا تو خریدنے کی بنا پر قربانی یہ جانور ذبح کرنا لازم ہو گیا، کیونکہ یہ جانور خریدا ہی گیا ہے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے، تو یہ جانور چونکہ خریدا گیا اسی نیت سے، لہذا اب یہ جانور کی قربانی لازم ہو گئی۔ اب جب قربانی لازم ہو گئی، اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جانور قربان ہونے سے پہلے گم ہو گیا۔ جب گم ہو گیا تو غریب کے سر سے قربانی پہلے سے تھی ہی نہیں، اب جانور اس نے خریدا تھا تو جانور قربان کرنا لازم ہو گیا تھا، مگر وہ جانور گم ہو گیا تو اس کے ذمہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ اب اگر اس نے دوسرا جانور خرید لیا تو پہلا جانور اس نے خریدا، لہذا پہلے جانور کی قربانی لازم ہو گئی۔ جب وہ گم ہو گیا تو اس کو دوسرا جانور خریدنا لازم تھا ہی نہیں، مگر اس نے دوسرا جانور خرید لیا، تو دوسرا جانور خرید لیا تو اب دوسرے جانور کی قربانی لازم ہو گئی کیونکہ اس نے خرید لیا۔ اتفاق سے پہلا جانور پھر مل گیا، تو جانور مل گیا تو وہ قربان کرنا بھی لازم ہے، یہ دوسرا جانور خریدا یہ بھی لازم ہے، اور اگر اسی طرح سے تیسرا جانور اس نے خریدا تو وہ بھی لازم ہوتا جائے گا، کیونکہ غریب کے ذمے اللہ نے قربانی لازم نہیں کی ہے، یہ خود اپنے جانور کو خریدا اپنے اوپر قربانی لازم کر رہا ہے۔ میں اس کی دوسری مثال عرض کرتا ہوں۔ فرض کیجئے ایک انسان کے ذمہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں اور بس، لیکن یہ نیت کرتا ہے کہ یا اللہ اگر میرا فلانا بیمار صحت یاب ہو گیا تو میں 10 رکعت نماز بطور نظر کے پڑھوں گا۔ حسن اتفاق ہے کہ بیمار صحت یاب ہو گیا تو یہ 10 رکعت نماز اس کے ذمہ لازم ہو گئی، تو اور یہ لازم اللہ نے نہیں کی، یہ اس نے خود اپنی نظر مان کر کے اپنے ذمہ لازم کی ہے۔ یا مثلا فرض کیجئے کسی نے نیت کی، یا اللہ اگر میرا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 1000 روپے غریبوں میں تقسیم کروں گا۔ بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا تو 1000 روپے تقسیم کرنا اس کے ذمہ لازم ہو گیا۔ ٹھیک، ایک انسان کی جیب میں 2 لاکھ روپے ہیں، یہ سال گزرنے کے بعد پوچھتا ہے کہ ان 2 لاکھ کی مجھے زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ جواب آئے گا کہ آپ کو 5000 روپے زکوٰۃ میں دینی ہوگی 2.5% کے حساب سے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے میرے بیٹے کا حادثہ ہو گیا ہے اور اس حادثے میں وہ ہسپتال میں ہے، نہ جانے بچے گا یا مرے گا، اور ڈاکٹروں نے جو ہے وہ سیریس قرار دیا، بہرحال علاج معالجہ ہوا، ڈاکٹروں نے کہا خطرے سے باہر ہے اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے نیت یہ کی تھی کہ اللہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں 5000 روپے فلانے یتیم بچے کو دے دوں گا۔ اس کا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو اب دیکھ لیجئے اس کے ذمہ 5000 لازم ہو گئے، پہلا 5000 لازم ہو گیا بطور زکوٰۃ کے، اور یہ دوسرا 5000 لازم ہو گیا اس کے خود کی نیت کرنے کی وجہ سے، ورنہ یہ 5000 اس کے ذمہ لازم نہیں تھا، یہ خود کے منت کی وجہ سے لازم ہو گیا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے غریب کے ذمہ قربانی نہیں تھی، اس نے جانور خریدا، تو جو ہی جانور خریدا یہ وجوب اس جانور سے متعلق ہو گیا، اب یہ جانور ذبح کرنا لازم ہے، کسی اور کام میں خرچ نہیں کر سکتے۔ اتفاق سے جانور گم ہو گیا، جب گم ہو گیا تو اس غریب کو کچھ بھی نہیں کرنا تھا، لیکن اس نے دوسرا جانور خرید لیا۔ اب جب دوسرا جانور خریدا تھا وہ اس کی قربانی لازم ہو گئی، اتفاق سے پہلا جانور واپس آ گیا تو وہ بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر مالدار انسان ہو تو وہ جانور خریدے تب بھی لازم ہے، نہ خریدے تب بھی لازم ہے۔ اس نے پہلا جانور خریدا اور خریدا بھی وہ قربان کیا ہی نہیں تھا، وہ گم ہو گیا تو اس کی ذمہ لازم ہے دوسرا جانور خریدنا۔ اب اگر دوسرا جانور اس نے خریدا اور قربان کر دیا، پہلا جانور ملا تو اس کی قربانی لازم نہیں ہوگی، تو گویا ضابطے کے مطابق غریب کو 2 3 قربانیاں کرنی پڑیں گی اور مالدار کو صرف ایک ہی قربانی کرنی پڑے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی غریب انسان کے قربانی کے جانور گم ہو گیا اس کو دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں ہے، اگر خرید لیا اور گم شدہ جانور پا لیا تو دونوں جانور قربان کرنے ہوں گے۔ ارسلان حمید لون عیدگاہ سری نگر سے سوال بھیج رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر گھر میں کوئی قربانی تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے تو کیا قربانی کرنے کے بجائے وہ پیسہ مسجد کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ جواب، قربانی کا جانور نہیں، قربانی جب لازم ہوتی تو قربانی ہی کرنی ہوگی، اس کا پیسہ غریبوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، مسجد میں نہیں دے سکتے، اور وہ پیسہ چاہے اس سے زیادہ کہیں دے دیں اسے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ قربانی دراصل نام ہے اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، جب تک ذبح نہیں پایا جائے گا قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص اپنے گھر میں گوشت تقسیم نہیں کر سکتا تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کسی انسان سے کہے
کہ آپ فلاں جگہ رہتے ہیں، آپ وہاں ہمارے طرف سے جانور ذبح کر کے تقسیم کر دیں اور پیسہ ہم ادا کر دیں گے، قربانی ہماری طرف سے ہوگی۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بے شمار مدرسے والے قربانیاں کرتے ہیں، وہ یہی تو سہولت ہے، اس سہولت سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے گھر میں جانور لا نہیں پائے گا، ذبح کر نہیں پائے گا اور تقسیم نہیں کر پائے گا، جیسے ہمارے بہت سارے گھروں کا حال یہ ہے کہ ان کی اولادیں نہیں ہیں یا اولادیں ہیں وہ دوسرے ملکوں میں ہیں اور گھر میں 2 بوڑھے والدین ہیں، اب وہ جانور لائیں، پھر کسائی سے ذبح کروائیں، پھر اس کے پیس کروا کر تقسیم کریں، یہ ان کے لیے مشکل ہے۔ تو ان کے لیے بہت آسان حال یہ ہے کہ دوسرے کسی جاننے والے سے کہیں کہ تم اپنی قربانی کرو گے، ہماری قربانی بھی کریں، اور ہماری قربانی کر کے وہی گوشت تقسیم کر دو، پیسہ ہم خود ہی بھیج دیں گے۔ یہ گاؤں کا معاملہ نہیں، سری نگر شہر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ میں اپنے ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایسے علاقے میں جو شہر کے اندر ہیں ان جگہوں پر جانور ذبح کرائے جن جگہوں میں رہنے والے بہت ہی زیادہ غربتوں والے تھے۔ یہ ہمارے وہ بھائی ہیں جو سڑکوں میں صفائی کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ ایمان والے بھائی جو سڑکوں میں جھاڑو دینے کا کام کرتے ہیں، جس علاقے میں وہ رہتے ہیں ان کی غربت کی وجہ سے عام طور پر ان کو اتنا گوشت نہیں ملتا ہے، تو ان کے علاقے میں جا کر کے ہمارے بعض بزرگ جو ہیں وہ جانور ذبح کراتے ہیں اور ان تک گوشت پہنچاتے ہیں۔ اور گاؤں میں تو ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو پورا سال گزرتا ہے وہ گوشت نہیں کھاتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی صدقہ خیرات کا گوشت ان کو پہنچائے گا تو کھائیں گے، ورنہ ان کی مالی حالت ایسی نہیں ہے۔ تو ایسی جگہوں پر جانور ذبح کرائے جائیں اور تقسیم کرائے جائیں تو اور زیادہ ثواب ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی گوشت تقسیم نہیں کر پا رہا ہے، جانور نہیں خرید پا رہا ہے، تو اس کا متبادل، اس کو یہ نہیں کہ پیسہ مسجد کو دے یا غریبوں کو، اس کا متبادل یہ ہے کہ وہ کسی اور جگہ یا کسی اور فرد کے ذریعے سے قربانی کرائے۔ وقارتاً قربانی کا ثبوت خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ باقی جانور تم ذبح کرو۔ سوال کرنے والے عبد الحنان صاحب سے ثاقب حسن صاحب بارہمولہ سے سوال کر رہے ہیں، بینک کی نوکری کے پیسوں سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ میں نے اس کا جواب عرض کر دیا۔ عبد الحنان صاحب سری نگر سے سوال کرتے ہیں، کیا ایسے رشتہ دار سے قربانی کا گوشت لینا جائز ہے جو سودی بینک میں نوکری کر رہا ہو اور اسی کمائی سے قربانی کا جانور خریدا ہو؟ اگر ایسا رشتہ دار قریبی ہو تو اس کے ساتھ قربانی لیتے وقت کیا سلوک کیا جائے؟ اس سوال کا جواب بھی عرض ہو چکا ہے کہ بینکوں میں نوکری کرنے والے بھائیوں کے ذمے بھی قربانی لازم ہے، اور وہ جو ان کی نوکری کا پیسہ آ رہا ہے وہ اس پیسے سے جیسے وہ اپنے گھر چلاتے ہیں، اپنے کپڑے بناتے ہیں، اپنے کھانے کھاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو کھلاتے پلاتے ہیں اور آنے والوں کی خاطر مدارات کرتے ہیں، اپنی بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، اسی طرح سے اس بینک کی آمدنی سے وہ اگر قربانی کریں گے تو قربانی درست ہے۔ البتہ بینک کی نوکری اپنی جگہ حرام ہے۔ یہ 2 چیزیں، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ حرام نوکری کی بنا پر آمدنی حرام کب ہو جائے گی؟ کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی ہے۔ بینک کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ سوال کرنے والے ہمارے بھائی ہیں سید وارث شاہ صاحب بخاری۔ ان کا سوال وہی ہے، کیا بینک کے ملازمین اپنی تنخواہوں سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب میں نے عرض کر دیا۔ ان کا دوسرا سوال ہے، کیا حاجی صاحبان کو حج کے دوران 2 قربانیاں کرنی ہوں گی، یعنی ایک حج کی اور دوسرے جو ان پر واجب ہوتی ہے؟ وضاحت کے ساتھ جواب ارشاد فرمائیں۔ اس سوال کا جواب آ چکا ہے، لیکن مزید افادے کے لیے میں دوبارہ جواب عرض کرتا ہوں کہ ایک مالدار مسلمان پر جب حج فرض ہو گیا اور وہ حج فرض ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہو گیا، اور اس وقت ہمارے حاجی صاحبان جو ہیں وہ کچھ طواف زیارت کر رہے ہوں گے اور کچھ اس وقت منی میں ہوں گے، تو جو لوگ حج میں ہیں ان کے ذمہ حج کی قربانی، لیکن ادھر سے چونکہ وہ مالدار بھی ہیں، مالدار ہونے کی وجہ سے جو ہر سال ان کے ذمہ قربانی لازم ہوتی ہے وہ قربانی بھی ان کو کرنی ہوگی۔ تو حاجی صاحبان کے ذمہ 2 قربانی ہیں، لیکن حاجی صاحبان کے ذمہ 2 قربانی لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حج کرنے والا یا تو حج قران کرے تب قربانی لازم ہوگی، یا حج تمتع کرے تب قربانی لازم ہوگی۔ اگر کوئی حج کرنے والا حج افراد کرے تو حج افراد میں قربانی لازم نہیں ہوتی ہے۔ اب حج افراد کسے کہتے ہیں وہ الگ سے سمجھنا ہوگا، لیکن اتنی بات سامعین کو ذہن میں رکھنی ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج تمتع اور ایک حج قران۔ حج تمتع اور حج قران دونوں میں قربانی لازم ہوتی ہے، اور تیسری قسم حج ہے حج افراد، اس میں قربانی لازم نہیں ہوتی۔ تو جس آدمی نے حج تمتع کیا یا حج قران کیا اور ساتھ میں وہ مالدار ہے تو اس کی ذمہ 2 قربانی لازم ہوگی۔ یہ 2 قربانیاں چاہے وہاں کریں، چاہے ایک وہاں کرے اور ایک یہاں کریں۔ حج کی قربانی تو بہرحال وہیں کرنی ہوگی، وہ یہاں نہیں کر سکتے، لیکن یہاں کی قربانی یہاں بھی کر سکتے ہیں اور وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ تو جن بھائیوں کے رشتہ دار، والدین، بچے
دوست احباب جن عورتوں کے شوہر حج کرنے گئے ہوئے ہیں وہ ان سے کہیں کہ آپ کی ذمہ 2 قربانیاں ہیں، اور ایک قربانی تو آپ وہاں کر چکے ہوں گے یا کریں گے، ایک قربانی ان کی طرف سے یہاں کی جائے یا کروائی جائے، اور اگر خود نہیں کر سکتے تو جن اداروں میں قربانیوں کا نظم ہے ان اداروں میں پیسے جمع کرا کر کے ان کا وہ فریضہ ادا کرایا جائے، ورنہ خدا نہ خواہ ایسا نہ ہو ادھر سے حج کرنے کے نتیجے میں تمام گناہ معاف ہو گئے اور ساتھ میں قربانی واجب تھی وہ قربانی ادا نہیں کی تو قربانی چھوڑنے کا گناہ فوراً ہی چڑھ گیا، تو گویا نامہ اعمال میں گناہ صاف ہو گئے تھے، اور ساتھ میں حج کے ختم ہونے کے ساتھ ہی نامہ اعمال میں پھر گناہ لکھا گیا کہ صاحب اس پر قربانی واجب تھی وہ قربانی چھوڑ دی اس نے۔ چنانچہ آج ہی ہمارے بھائی نے کہا کہ میں نے حج کیا اور اس سال میں نے قربانی نہیں کی تھی، میں نے ان سے عرض کیا کہ اتنا پیسہ آج آپ صدقہ کر دیں۔ سوال کیا جا رہا ہے کہ جنگلی بیل یعنی جانور یا لداخی بیل کی اس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جواب ہے کہ جنگلی بیل دراصل وہ بیل ہی ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اب فرق اتنا ہے کہ وہ سخت سردی میں رہنے والا بیل ہے لیکن ہے وہ بیل ہی، فرق اس کا اتنا ہوتا ہے اس کی دم جو ہے وہ گھوڑے جیسی ہوتی ہے، باقی وہ بیل ہوتا ہے۔ تو یا کہ قربانی بھی کرنا جائز ہے، وہ وحشی جانور نہیں، وہ پالتو جانور ہے، تو جب وہ پالتو جانور ہے وحشی جانور نہیں ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے، اور اس میں بھی اسی طرح سے 7 حصے ہوں گے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا یہی مولانا وارث شاہ صاحب سوال کر رہے ہیں، کیا قربانی کے جانور کو مہندی لگانا جائز ہے ناجائز؟ جواب ہے کہ ہاں، قربانی کے جانور کو سجا کر کے محبت کے ساتھ بہت صاف کر کے جتنے عقیدت کے ساتھ قربانی کے جانور کو لے جائیں گے بہت اچھا ہے، لیکن یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ اپنی محبتوں کا اظہار ہے، اس لیے یہ حرام بھی نہیں ہے لیکن لازم بھی نہیں، اور اس پر کوئی ثواب ملنے والا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کرے گا اور سجا کر کے کہ یا اللہ ہم اس جانور کو آپ کے نام پر ذبح کریں گے، اچھی طرح سے پالیں گے، گھاس کھلائیں گے، محبت کے ساتھ صاف کریں گے، اور پھر سرما اور مہندی لگا کر پھر آپ کے نام پر ذبح کریں گے، تو یہ محبتوں اور عشق کی دنیا کی کے جذبات ہیں، ان جذبات کی قدر کی جاتی ہے لیکن ان کو دین کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ سوال کرنے والے عامر اسلام اولڈ ٹاؤن بارہمولہ سے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں قربانی کسی دوسرے اسٹیٹ میں کرنا کیسا ہے؟ آگے سوال کرتے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے بہت سارے بھائی باہر کے کس اسٹیٹ میں آن لائن قربانی کا حصہ بک کراتے ہیں، اور وہاں چونکہ کشمیر سے بہت کم رقم کے بدلے میں جانور ملتے ہیں اس لیے وہاں وہ قربانیاں کراتے ہیں، یہاں نہیں کراتے ہیں۔ اس سلسلے میں کیا تفصیلات ہیں وہ بیان کی جائیں؟ تو جواب دیکھیے، ہر جگہ جانوروں کی قیمت کم یا زیادہ ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے رسد اور طلب پر۔ جہاں جانوروں کی بہتات ہے اور طلب کم ہے وہاں ریٹ کم ہوگا، جہاں جانوروں کی قلت اور طلب زیادہ ہے وہاں ریٹ ہائی ہو جائے گا۔ خود یہاں کشمیر کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں جانور بہت سستے بکتے ہیں، اور یہی کشمیر کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں جانور بہت مہنگے ہیں۔ مثلا فرض کیجئے سری نگر شہر کے اندر آج کل قربانی کا بڑا جانور 30-40 ہزار روپے کا ملتا ہے، اور یہی جانور اسی جموں و کشمیر کے کچھ پہاڑی علاقوں میں 15-20 ہزار کا ملتا ہے، 10 سے لے کر کے 15 ہزار روپے کا تک ملتا ہے، اور جانور بالکل سیم ہے۔ یہ دراصل علاقائی پوشن کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، اور جانوروں کی دستیابی عدم دستیابی کے بنا پر بھی۔ لیکن بہرحال اگر کوئی انسان اپنے مقام پر قربانی کرتا ہے تو یہیں سے جانور خرید کر ذبح کرنا ہوگا، اور اگر کسی دوسری جگہ وہ قربانی کراتا ہے اور وہاں جانور خرید کر کے پھر وہیں وہ جانور ذبح ہو کر کے تقسیم ہوتا ہے تو قربانی ادا ہو جائیں گی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسے قربانی ادا نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں اگر کرتا تو رقم زیادہ خرچ ہوتی، وہاں جب کیا تو رقم کم خرچ ہوگی، تو جواب یہ ہے وہاں جب کیا گیا تو وہاں زیادہ غریبوں تک یہ پہنچا، کیونکہ وہاں غربتیں زیادہ ہوتی ہیں اس لیے وہاں جانور سستے بھی ملتے ہیں۔ سوال کرنے والے بھائی ہیں بشارت ملک صاحب، یہ کہتے ہیں یوگا جیسی غیر اسلامی عبادت کرنے والے مسلمانوں کو اجتماعی قربانی میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے یوگا کا حکم الگ ہے اور قربانی کا مسئلہ الگ ہے۔ قربانی میں ہر مسلمان شریک ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی مسلمان کسی سخت گناہ میں مبتلا ہے، مثلا سود کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، چوریاں کرتا ہے، دفتر میں فراڈ کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، نماز صحیح سے نہیں پڑھتا ہے، یا اس طرح کی اور کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا، غلط تعلقات میں مبتلا ہے، اور ساتھ میں وہ قربانی کرتا ہے، تو قربانی کا عمل اس کا صحیح ہے، باقی جو گناہ اس کا ہے وہ گناہ برقرار ہے۔ اسی طرح سے یوگا کرنے والا اگر یوگا کر رہا ہے تو یوگا کا حکم الگ ہے، اور اس کے بعد اگر وہ نماز پڑھتا ہے یا قربانی کرتا ہے یا روزہ رکھتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ یوگا کرنے کی وجہ سے تم نے جرم کیا لہذا تمہاری قربانی صحیح نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر یوگا کے متعلق اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، یوگا شرکیہ عمل ہے،
ہرگز ہرگز کسی مسلمان کو یہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان انتہائی نازک اور حساس چیز ہے، ایمان انتہائی نازک اور حساس چیز ہے ہوگا جن الفاظ کے نکالنے سے ایمان ختم ہو جائے گا، چاہے پھر وہ ترانے ہوں، چاہے وہ مارننگ پریئر ہو، اور چاہے پھر وہ کوئی ایکسرسائز ہو، چاہے کوئی ورزش ہو۔ ہر ایکشن کرنے سے پہلے مسلمان کو پوچھنا ہوگا کہ یہ چیز کرنا، مثلا ٹیکا لگانا ایک ایسی قوم کا شعار ہے جس قوم کا مذہب بالکل دوسرا ہے، تو ایمان والے کو ہرگز اجازت نہیں کہ وہ ٹیکا لگائے، کیونکہ ٹیکا لگانا جو ہے وہ کفر کی علامت ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے گلے میں سلیب لٹکانا، یہ گلے میں لٹکانا کرسچنوں کی مذہبی علامت ہے، یہ مسلمان یہ نہیں کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام اتنا سخت ہے اور اس بارے میں اتنا حساس کیوں ہے؟ تو جواب یہ، دو دوست ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں دوست ہونے کی وجہ سے، اور چونکہ ان کے ذہن وہ بہت زیادہ کلوز ہیں، لہذا وہ ایک ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں، گاڑی میں ایک ساتھ سفر کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ہی بیڈ روم میں بھی سوتے ہیں۔ ایک ہی بیڈ روم میں سونے کے بعد کہا ہوگا تو جواب میں کہا جائے گا جناب آپ کی دوستی سر آنکھوں پر ہے، مگر آپ کی دوستی یہیں تک ہے، یہاں سے آگے نہیں، یہاں سے آگے میری پرائیویٹ لائف ہے، اس پرائیویٹ لائف میں تم کو میں شریک نہیں کر سکتا۔ اگر یہ دوست اس سے کہے گا کہ میں بچپن سے تمہارا دوست ہوں اور تمہاری بیوی آج مہینے بھر سے یا سال بھر سے تمہاری بیوی بن کر تمہاری زندگی میں شامل ہوئی ہے، میں تو تمہاری زندگی میں شامل بچپن سے ہوں، لہذا مجھے بیڈ روم میں رہنے کا ساتھ میں حق ہونا چاہیے، تو جواب آئے گا بالکل نہیں، آج تک ہم دوست تھے، میں انمیرڈ تھا، تم میرے بیڈ روم میں ساتھ رہتے تھے، ایک ہی بیڈ پر ہم سوتے تھے، لیکن آج کے بعد میں چونکہ شادی شدہ ہوں، اب تو میرے بیڈ روم میں میرے ساتھ نہیں گزار سکتے، ہماری یہ پرائیویٹ لائف ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ایمان والا یہ کہے گا کہ صاحب یہ چیز کرنا جائز ہے، یہ چیز کرنا جائز ہے، یہ چیز کرنا جائز ہے، لیکن ان چیزوں میں سے کچھ وہ چیزیں بھی ہوں گی کہ جو اسلام کے لیے زہر ہیں، اسلام کو ختم کرتی ہیں۔ تو ایمان والے کو چاہیے کہ وہ ہر اس ایکشن سے جس ایکشن کی بنا پر ایمان ختم ہو جاتا ہے، انہی میں سے ہے یوگا کرنا، ٹیکا لگانا، ہاتھ مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑنا، اسی طرح سے بت کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو ایمان کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو بہرحال یوگا کرنا الگ جرم ہے اور سخت ترین جرم ہے، اور جو آدمی یہ کر رہا ہے اس کو اچھی طرح سے سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ میرا ایمان بچ گیا، یہ ایمان ختم ہو گیا۔ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں ہم یہ کرتے بھی رہیں گے پھر بھی مومن رہیں گے، تو خود کے مومن قرار دینے سے آدمی مومن نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہوگا جس کو ایمان اسلام کہے گا کہ آپ مومن ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم مُؤْمِنُونَ، بہت سارے ایمان والے وہ ہیں جو سمجھتے ہیں ہم مومن ہیں، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ فیاض احمد وانی صاحب کاجگون سے سوال کرتے ہیں کہ مساجد کی اوقاف کمیٹیاں نادان سفید پوش لوگوں کے لیے حج کے اخراجات کا خرچہ اٹھا سکتی ہیں، کیونکہ آج کل حج کے اخراجات اٹھانا سفید پوش لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے مساجد کی اوقاف کمیٹیاں اتنی رقمیں کہاں جمع کریں گی کہ وہ نادار لوگوں کو رقمیں دیں اور ان کو حج کروائیں۔ اس لیے مساجد کی اوقاف کمیٹیاں جو ہیں وہ صرف پیسہ جمع کرتی ہیں مسجدوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے، لہذا مسجد کی اوقاف کمیٹیاں اگر الگ سے چندہ کریں گی اور پھر اعلان کریں گے ہم ان لوگوں کو حج کرائیں گے جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں مگر ان کو پیسہ نہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، پھر لوگ جب اس نیت سے ان کے پاس پیسہ دیں گے، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ وہ صحیح طور پر وہ پیسہ خرچ کریں گے بھی یا نہیں، بلکہ اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ مساجد کمیٹیاں والے جب حج کے نام پر پیسہ جمع کریں گے تو سب سے پہلے یہ کہیں گے پہلے خود ہم اپنا ہی حج کریں گے، کیونکہ ہم نے اسی غرض کے لیے پیسہ جمع کیا ہے۔ مسجد کی اوقاف کمیٹیوں کی ذمہ داری نادار لوگوں کو حج کرانا نہیں ہے۔ اگلا سوال کر رہے ہیں کہ ہمارا گاؤں 300 کنبوں پر مشتمل ہے، ہمارے گاؤں میں مساجد 4 ہیں، 3 مسجد میں جمعے کی نماز ادا ہوتی ہے، گاؤں میں مرکزی اوقاف کمیٹی تشکیل دینی مطلوب ہے، سرشن کا طریقہ کار کیا ہوگا اور کمیٹی کے اختیارات پر خوب روشنی ڈالیے اور اختیارات کا اطلاق کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت کے موضوع سے متعلق سوال نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں مختصر جواب عرض کرتا ہوں کہ جس گاؤں میں کنبوں کی تعداد صرف 300 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر ایک کنبے کے اندر 5 آدمی ہوں گے تو 300 کنبوں کی تعداد آپ دیکھ لیں کتنی بن جائے گی۔ اب وہاں جمعہ کیسے شروع ہوا ہے اور پھر 3 مساجد میں جمعہ پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ 3 مساجد میں جمعہ پڑھا جا رہا ہے، اتنا چھوٹا سا گاؤں اجتماعیت کا تقاضا ہے کہ ایک ہی جگہ جمعہ پڑھا جاتا اور سارے گاؤں والے ایک ہی جگہ جمع ہو کر کے جمعہ ادا کرتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اب جب 3 جگہوں پہ جمعہ شروع ہو چکا ہے تو اب
بظاہر بہت مشکل ہے کہ دو جگہوں پہ جمعہ ختم کر کے کسی کی جگہ پہ جمعہ پڑھا جائے، لیکن اگر شریعت کا منشا معلوم کریں گے تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایک ہی جگہ جمعہ ہو۔ اور اس کی میں مثال میں عرض کرتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جب جمعہ قائم فرمایا تو مدینہ شہر کے اندر اس وقت 8 سے لے کر 10 مساجد تک تقریباً تھی۔ حضور کے مبارک زمانے میں جمعہ ایک ہی مسجد میں ہوتا تھا، کسی دوسری مسجد میں جمعہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ قباء میں بھی الگ سے جمعہ قائم نہیں کیا گیا۔ بلکہ بخاری شریف میں تو حدیث ہے کہ اول جمعۃ کہ مسجد نبوی کے بعد جو دوسرا جمعہ شروع کیا گیا وہ بحرین کے علاقے میں جواسا کے مقام پر شروع کیا گیا تھا۔ لہذا چھوٹے گاؤں میں اولا جمعہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر جمعہ قائم کیا گیا ہے تو کوشش ہونی چاہیے کہ ایک ہی مسجد میں جمعہ پڑھا جائے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اوقاف کمیٹی تشکیل دینی ہے، سلیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا، کمیٹی کے اختیارات کیا ہوں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک مستقل موضوع ہے، اور اس مستقل موضوع پر اگر اس وقت گفتگو کی جائے گی تو اگلے سارے سوالات رہ جائیں گے جو اس وقت کی مجلس کی ضرورت ہے۔ لہذا میں الگ سے کسی وقت اداروں کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا طریقہ کار اور الیکشن کا طریقہ کار اور اس کے بعد پھر کمیٹی کے اختیارات اور ان کے ضابطے بیان کروں گا، اور ضرورت پڑی تو انشاءاللہ لکھ کر کے بھی دیں گے۔ عمر فاروق وانی صاحب بارہمولہ سے سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں یا 4 دن ہیں؟ جواب ہے قربانی کے صرف 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 تاریخ غروب آفتاب سے پہلے جانور ذبح ہو جانا چاہیے۔ لون عامر صاحب سوال کرتے ہیں کیا ہم فوت شدگان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ جواب ہے یقیناً کر سکتے ہیں، یقیناً کر سکتے ہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے انسان چاہتا ہے کہ ان کو ہم کوئی نفع پہنچائیں، اور اب اس فوت ہونے کے بعد نفع پہنچانے کی صرف 2 ہی صورتیں ہیں۔ نمبر 1 دعائیں کرنا، نمبر 2 ان کو ثواب بھیجنا۔ دعائیں کرنا وہ تو خود قرآن کریم میں موجود ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، والدین کے لیے دعا سکھائی گئی۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ جو ہمارے بھائی ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کو مغفرت فرما دیجئے۔ تو گویا دعائے مغفرت کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان وفات پا جاتا ہے تو سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، 3 عمل چالو رہتے ہیں۔ ان 3 عملوں میں سے ہیں ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک بچہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا نفع والدین کو، تو ایک گزرے ہوئے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے بذریعہ دعا، اور دوسرا ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا مطلب ایمان والا کوئی نیکی کا عمل کرے اور اس نیکی کا عمل کا ثواب ان کو بھیج دے۔ اس کی مثال، اس کے لیے جو ثبوت ہے وہ ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینہ طیبہ کے اکابر صحابہ میں سے تھے، بڑے صحابہ میں سے تھے۔ بلکہ سعد بن معاذ وہ شخصیت ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جس آدمی کے امیر المومنین بننے کے امکانات تھے اور وہ اسی غرض کے لیے مجلس انتخاب میں تشریف لا چکے تھے، وہ یہی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہما، یہ دونوں جب اس مجلس میں آئے ہیں تو وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، ورنہ سعد بن عبادہ بڑی شخصیت ہے جو منتخب ہونے کے لیے آئے تھے، اور ان کے ذہن میں تھا کہ مدینے سے چونکہ اسلام پھیلا ہے اس لیے مدینے والوں میں سے کسی انسان کو امیر بنایا جائے گا۔ بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا الائمۃ من القریش، کہ امام جو بنے گا وہ قریش میں سے بنے گا، تو صدیق اکبر ہی خلیفہ مقرر ہوئے۔ میرے عرض کرنے کا منشا ہے کہ سعد بن عبادہ بہت اونچے درجے کے انسان تھے، اس درجے کے انسان تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، اس کا تذکرہ بخاری میں بھی موجود ہے۔ یہ سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا اور پیچھے سے میری والدہ کی وفات ہو گئی، میں جب واپس آیا تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہو گیا کہ میری والدہ کی وفات ہو گئی ہے۔ اس دکھ کے ساتھ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ان امی افتتلت، یا رسول اللہ میری ماں وفات پا گئی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے چھن گئی، اتصدق عنہا، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی صدقہ کرنے کی۔ چنانچہ یہ سعد بن عبادہ کہتے ہیں فتصدقت مخرفا وهو البستان، یہ ترمذی میں حدیث ہے، میں نے ایک باغ صدقہ کیا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے کتاب الجنائز میں، اور ترمذی میں بھی کتاب الجنائز میں ہے، اور بخاری شریف کتاب الزکات میں، اور ترمذی شریف کتاب الجنائز میں ہے۔ تو غرض یہ کہ مردوں کی طرف سے صدقہ کرنا یعنی ایصال ثواب کرنا۔ اب ایصال ثواب کے لیے کون کون سا عمل کیا جا سکتا ہے؟ تو مثلا اگر کسی کے ذمہ حج فرض تھا اور حج نہیں کیا، اس کی طرف سے حج بدل ہوتا ہے۔ اس نے اگر وصیت کی تو حج بدل کو ادا کرنا بالکل لازم ہے۔ تو جیسے حج دوسری کی طرف سے ہو جاتا ہے، عمرے دوسری کی طرف سے ہو جاتا ہے، اس طرح سے قربانی بھی دوسری طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی طرف سے بھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے،
لہذا اگر ہم مردوں کی طرف سے قربانی کریں گے تو ان کا لازماً اس کا ثواب پہنچ جائے گا، اور اگر کسی گزرنے والے شخص نے وصیت کی ہے تو پھر وہ قربانی کرنا لازم ہوگا، اور وصیت کی بنیاد پر اگر قربانی کی جا رہی ہے اس قربانی میں سے گوشت کھا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری بات میں عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں کہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کا مسلک یہ ہے کہ مردوں کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مردوں کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے وہ نہ کریں، اور جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مردوں کی طرف سے قربانی، ہم مردوں کی طرف سے قربانی کو درست سمجھتے بھی ہیں، اس کا ثواب بھی پہنچے گا، اور امت آج تک کرتی آ رہی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی بھائی کو اس مسئلے سے اتفاق نہ ہو تو وہ اس پر عمل کریں جو ان کی فکر کے مطابق ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے مسلک پر قائم رہیں، دوسرے مسئلے کو چھیڑیں مت، تب بھی آپ کی قربانی بالکل درست ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بلال احمد بٹ صاحب سوال کرتے ہیں قربانی کے گوشت کرنے کے بارے میں، کا گوشت تقسیم کرنا لازم نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں 3 باتیں ہیں۔ اگر کوئی انسان سارا کا سارا قربانی کا گوشت تقسیم کر دے بہت اچھا ہے، اجازت ہے، اور اگر کوئی انسان قربانی کا سارا گوشت اپنے گھر میں رکھنا چاہے، تینوں طریقے بالکل درست ہیں۔ احمد الطاف صاحب سوال کرتے ہیں کیا قربانی کا گوشت تقسیم کرنا ضروری ہے؟ جواب ہے ضروری بالکل نہیں ہے، تقسیم کریں گے تو بہت اچھا ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ محمد عارف صاحب کپواڑہ سے سوال کرتے ہیں نماز عید کا حکم کیا ہے اور یہ کہاں پڑھیں؟ جواب یہ ہے نماز عید واجب ہے، اور واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل ساری زندگی کیا اور کبھی چھوڑا نہیں اس کو واجب کہتے ہیں، جیسے وطر کی نماز، جیسے عید کی نماز، جیسے صدقہ فطر۔ تو نماز عید واجب ہے، اور یہ عیدگاہ میں پڑھی جانی چاہیے۔ یہ نماز عید اصل میں عیدگاہ میں پڑھنے کی چیز ہے، یہ بند مکانوں میں مسجدوں میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے، لیکن مشکل حالات کی بنا پر، موسم کی خرابیوں کی وجہ سے یا دوسرے کسی رکاوٹ کی وجہ سے اگر عیدگاہوں میں نمازیں نہ پڑھی جا سکتی ہوں، کھلے میدانوں میں نمازیں نہ پڑھی جا سکتی ہوں، تو پھر مسجدوں کے اندر پڑھی جانے والی نماز عید ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ کھلے میدان کے اندر ایک ہی جگہ لوگ جمع کر کے عید کی نمازیں پڑھیں۔ لہذا جن علاقوں میں موسم موافق ہے، باہر نکل کر اجتماعیت کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ شوق سے باہر کے میدانوں میں صفائی کر کے جائے نماز بٹھا کر کے اعلان نماز عید ادا فرمائیں، اور آپ دیکھیں گے مسجدوں کی عید کی نماز اور عیدگاہوں میں پڑھی جانے والی عید کی نماز میں کتنا بڑا فرق ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عیدگاہ میں جمع ہونے کے لیے ترغیب دی، اور ترغیب دیتے دیتے یہاں تک فرمایا کہ گھروں میں بیٹھنے والی خواتین بھی آ جائیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ خواتین میں بعضی وہ بھی خواتین ہوتی ہیں جن کو عذر کی حالت ہے، فرمایا وہ بھی آ جائیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ بعضی خواتین ایسے ہیں جن کو سر کو ڈھانکنے کے لیے اوڑھنی بھی نہیں ہے، فرمایا اپنی سہیلیوں سے، اپنے گھر کی دوسری خواتین سے وہ لے لیں اور وہ بھی آ جائیں۔ گویا زیادہ سے زیادہ کھلے میدان کے اندر لوگوں کو آ کر کے نماز عید ادا کرنی چاہیے۔ لہٰذا اصل حکم تو یہ ہے کہ نماز عید عیدگاہوں میں پڑھی جائے، لیکن اگر کبھی موسم کی خرابی کی وجہ سے یا کسی دوسری مجبوری کی بنا پر اگر عیدگاہوں کے بجائے مسجدوں میں نماز عید پڑھی گئی تو نماز عید ادا ہو جاتی ہے۔ محمد عادل صاحب جموں سے سوال کر رہے ہیں اور ان کا سوال بھی یہی ہے، تو جواب میں نے عرض کر دیا کہ نماز عید تو عیدگاہوں میں پڑھنی چاہیے، اور جب عیدگاہوں میں نہیں ہو رہی تو مقامی محلوں کے مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے 5 وقتہ نماز پڑھ کر کے لوگ گھروں کے واپس آ گئے۔ نذیر احمد میر صاحب سوال کرتے ہیں ایک مسجد شریف 3 منزلہ ہے جس میں الحمدللہ نماز پڑھنا کے علاوہ جمعہ اور عیدین کی نماز ادا کی جاتی ہے، مسجد کے بائیں اور پیچھے صحن بھی ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے لوگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے۔ اگر امام صاحب عید کی نماز صحن میں نکلیں گے تو صحن میں سبھی نمازی نہیں سما پائیں گے، جس کی وجہ سے امام صاحب مسجد میں ہی نماز عید پڑھاتا ہے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے جس بستی کا یہ واقعہ ہے اس بستی کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ نماز عید ادائیگی کے لیے کوئی میدان مہیا کریں۔ حال مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے، اب کیا کریں گے؟ آپ جب ایک مسجد کے اندر نہیں سما پا رہے ہیں تو جیسے قبرستانوں کے لیے انتظام کرتے ہیں، جیسے مساجد کے لیے انتظام کرتے ہیں، بس ٹھیک اسی طرح سے ان گاؤں والوں کو عیدگاہ کے لیے بھی نماز کا انتظام کرنا ہوگا۔ عیدگاہوں کا انتظام مسلمانوں کے ہمیشہ اجتماعی ضرورت رہی ہے۔ نماز رکھی گئی، دوسری جگہ 7 بجے نماز رکھی گئی تو دونوں جگہ لوگوں کی نماز ادا ہو جاتی۔ مقتدی اور مسبوق اور امام سجدہ سہو کا سلام کیسے پھیریں گے؟ جواب
امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو جو مقتدی ہیں وہ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیریں گے، لیکن جو آدمی مسبوق ہے اس کو امام صاحب کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا چاہیے، اس کو انتظار کرنا چاہیے جب امام دونوں طرف سے سلام پھیرے۔ اب اس مسبوق کو یقین ہوگا کہ امام صاحب نے یہ سجدے سہو کا سلام نہیں پھیرا بلکہ نماز کے ختم ہونے کا سلام پھیرا، اب اس کے بعد پھر وہ اپنی نماز کھڑے ہو کر کے ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس نے دوسری طرف سلام پھیر دیا اور دوسری طرف سلام پھیرنے کے بعد ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور یاد آ گیا، تو یہ فوراً کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر کے چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھے، اور چھوٹی ہوئی رکعت پڑھنے کے بعد پھر سجدہ سہو کر کے نماز ادا کرے گا۔ منیب جاوید صاحب سولنا پائن سے سوال کرتے ہیں، ذوالحجہ کی 8 یا 9 کو روزہ رکھنے کی فضیلت بیان فرمائیں۔ جواب بہت زیادہ فضیلت ہے۔ عرفے کے دن، جو آج کا دن تھا، عرفے کے دن روزہ رکھنے پر اتنا ثواب ملتا ہے کہ 1 سال کے روزوں کے بقدر ثواب ملتا ہے۔ اور 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا منع ہے، حاجی کو بھی اور غیر حاجی کو بھی۔ 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ کے ایام تشریق ہیں، ان 3 ایام میں روزہ رکھنا منع کر دیا گیا ہے۔ ظہور احمد میر صاحب سوال کرتے ہیں، کیا وقف شدہ زمین یا درسگاہ کی عمارت اور اس کی زمین کسی بھی شخص کو ہدیتاً یا کسی اور طریقے سے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے، وقف شدہ زمین کسی کو نہیں دی جا سکتی، نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ ہدیہ دی جا سکتی ہے، نہ کسی اور کام میں خرچ کی جا سکتی ہے۔ وقف کا قانون بہت سخت قانون ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنی کوئی چیز وقف کرتا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ محمد فرقان صاحب بارہمولہ سے سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اونٹ کے قربانی میں کتنے حصے ہوتے ہیں، 10 یا 7؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے 10 حصے اور ایک حدیث میں ہے 7 حصے۔ فیصلہ یہ ہے کہ جیسے گائے اور بیل میں 7 حصے ہوتے ہیں، اگر اتنا پیسہ ہے تو قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ قربانی کے نصاب میں کیا کیا شامل کیا جائے، یہ سوال کر رہے ہیں زید احمد بٹ۔ جواب، زمینیں، پالتو جانور، گائے اس نصاب میں شامل نہیں ہیں۔ ظفر صاحب سوال کر رہے ہیں فتح کا دل سے، سوال کرتے ہیں، میں ایک تاجر ہوں لیکن ابھی تک صاحب نصاب نہیں ہوں، کیا میں اپنے والد کے پیسوں سے قربانی کر سکتا ہوں؟ جواب ہے، اگر والد کے پاس پیسہ ہے اور والد زندہ ہیں تو خود والد کے ذمہ قربانی لازم ہے، والد کو اپنی قربانی پہلے کرنی ہوگی، اس کے بعد پھر اگر والد آپ کی طرف سے بھی قربانی کریں تو آپ کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، جبکہ آپ کے ذمہ قربانی واجب بھی نہیں ہے۔ وسیم اکرم صاحب سوال کرتے ہیں، کیا قربانی نابالغ کے لیے کرنا ضروری ہے؟ جواب ہے، نابالغ پر قربانی لازم ہی نہیں ہے، اور اگر اس کے پاس مال ہوگا تب بھی قربانی لازم نہیں ہے، لہذا نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کرنی بھی نہیں چاہیے، اور اگر کریں گے بھی تو قربانی کرنے والے کو ثواب ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے میں نابالغ بچے کی طرف سے قربانی کروں، اس کے لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ یہ قربانی کسی مردے کی طرف سے کریں، یا یہ قربانی کا پیسہ کسی نادار بچے کو دے دیں، بمقابلے اس کے کہ آپ معصوم بچوں کی طرف سے قربانی کریں۔ یہ سوال کرتے ہیں، میرا نام منیر احمد ہے، میں گاندربل سے ہوں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ قربانی کی کھال کس کو دی جائے؟ جواب یہ ہے کہ قربانی کی کھال اپنے گھر میں جوں کا توں استعمال کرنا جائز ہے۔ قربانی کے کھال سے خود فائدہ اٹھانے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، آپ چاہے جائے نماز بنائیں، چاہے پرانے زمانے میں ڈول بنائے جاتے تھے، یا آج بھی یہاں پہاڑی علاقوں میں جانور کے چمڑے کا تھیلا بناتے ہیں، جس تھیلے میں وہ سامان بھرتے ہیں، جس تھیلے میں وہ آٹا بھرتے ہیں، جس تھیلے میں وہ اناج لے جاتے ہیں پانی کی چکیوں پر، تو اس میں بھی قربانی کا کھال استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے قربانی کے کھال کو بیچا تو پھر غریبوں کو دینا، پھر وہ پیسہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے کھال مسجد میں بھی بچھائے جا سکتے ہیں، اس میں نمازیں بھی پڑھی جا سکتے ہیں۔ قربانی کے کھال مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، غریب کو دینا ضروری ہے۔ لیکن اگر قربانی کے کھال بیچی گئی تو اس کے بعد پھر یہ قربانی کے کھال کا پیسہ اسی جگہ خرچ کرنا ہوگا جس جگہ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ سید جنید صاحب سوال کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ڈیو اور اس طرح کے کولڈ ڈرنک پہننا کیسا ہے؟ جواب ہے کہ ڈیو اور اس طرح کے کولڈ ڈرنکس میں کوئی ناپاک یا حرام چیز شامل کیے جانے کی ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کو حرام بھی نہیں کہا جا سکتا، ناجائز بھی نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ ہو سکتا ہے یہ صحت کے لیے بیضا مضر ہوں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پرزرویشن کے لیے جو چیزیں ان میں ملائی جاتی ہیں وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ تو مضر ہونا اور چیز ہے لیکن ناجائز ہونا اور چیز ہے۔ ڈیو یا اس طرح کی کوئی چیز یہ ناجائز نہیں ہے۔ سوال کرنے والے ہیں ساجد میر صاحب شوپیان، یہ کہتے ہیں یہاں بہت سارے لوگ عید کے دن کھانا پینا ترک کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم روزے سے ہیں اور قربانی کا گوشت جب تک تیار نہیں ہوگا اس وقت تک نوش نہیں کرتے ہیں، حالانکہ بعض دفعہ قربانی کا گوشت تیار ہونے بہت دیر لگتی ہے، براہ کرم اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو جواب میں عرض یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک معمول یہ تھا کہ آپ قربانی کے دن صبح سویرے کوئی چیز تناول نہیں فرماتے تھے، نماز عید اول وقت میں پڑھتے تھے، پھر قربانی کا جانور ذبح ہوتا تھا، اس قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کے بعد اس گوشت میں سے کچھ چیزیں جلدی تیار کی جاتی تھی اور اس سے آپ
ابتدا فرماتے تھے کھانے پینے کی، اس سے پہلے کوئی چیز تناول نہیں فرماتے تھے۔ تو اب افضل یہ ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھائی جائے، پھر عیدگاہ جایا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھجور تناول فرما کر پھر عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے۔ اور عید الاضحیٰ کے دن افضل یہ ہے کہ عید سے پہلے کوئی چیز نہ کھائی جائے، عید کی نماز پڑھ کر کے سب سے پہلے گھر آ کر کے قربانی کریں اور قربانی کے گوشت میں سے کھائیں۔ اب اگر قربانی بہت دیر سے ہوگی تو اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم کو کوئی چیز کھانا منع ہو گیا اور روزہ رکھنا لازم ہو گیا اور پانی کا گھونٹ بھی نہیں پی سکتے ہیں۔ یہ سب اب مسئلے کو اپنی حد سے ہٹا دینا ہے۔ افضل یہ ہے کہ عید کے دن آپ جلد سے جلد قربانی کریں اور صبح سویرے سب سے پہلے اپنی قربانی کے گوشت سے کھائیں۔ لیکن اگر آپ اس میں عمل نہیں کر سکے تو باقی اور کسی اور چیز سے آپ نے تناول فرمایا، جیسے یہاں کے اکثر لوگ نماز عید پڑھنے سے پہلے چائے پی لیتے ہیں یا کھجوریں کھاتے ہیں یا اسی طرح سے کوئی دوسری چیزیں کھا لی یا پانی پی لیا، تو اس کے بعد پھر وہ فضیلت ختم ہو گئی۔ دراصل یہاں بہت سارے مسائل کو اس کے صحیح تناظر میں سمجھنے کا انداز نہیں ہے۔ مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور اس کو قربانی کرنے کا ارادہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ناخن بھی نہ کاٹے اور بال بھی نہ کاٹے۔ اب لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ صاحب جو ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، ناخن کاٹنا منع، بال کاٹنا منع، اور اس کے بعد پھر رکے رہیں گے، انتظار کرتے رہیں گے یہاں کہ جب قربانی ہو جائے گی تو داڑھی بھی صاف کر دیں گے۔ تو مستحب عمل پر تو مستحب حکم پر عمل کر لیا اور آگے چل کر کے پھر ناجائز کا ارتکاب کر لیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ناخن نہ کاٹے جائیں مستحب ہے، بال نہ کاٹے جائیں مستحب ہے، بس ٹھیک اسی طرح سے عید کے دن قربانی کے گوشت سے ابتدا بھی کی جائے، یہ مستحب اور پسندیدہ ہے۔ اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور لازم بھی نہیں ہے، اور اس کو روزہ کا نام دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ سوال کرنے والے عبد المجید آوان راشن پورہ کپواڑہ سے ہیں، کہتے ہیں جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان میں جو اپنے گھر کا حصہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ پھر اس گوشت کو نیاز کرتے ہیں، ختم کرواتے ہیں، پھر والدین کے لیے سال ثواب کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جواب ہے بالکل جائز ہے۔ گوشت آپ کا ہے، آپ چاہے خود کھائیں، گھر میں پکا کر کھلائیں، کچا تقسیم کریں، اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں، یا جیسے چاہیں آپ اس گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سوال کرنے والے ہیں سجاد حسین شاہ پلوامہ سے، کہتے ہیں منت کی قربانی کا گوشت سارا کا سارا باہر دینا ضروری ہے؟ جواب ہے منت کی قربانی کا سارا گوشت بشمول کلیجی کے دوستوں کو دینا ضرور، اس میں سے خود کچھ نہیں کھا سکتے۔ شبیر احمد بٹ صاحب کہتے ہیں نذر کی قربانی کے گوشت کے بارے میں وضاحت فرمائیے، کن لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں اور کیا گھر میں کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب میں اختصار کے ساتھ جواب عرض کر چکا۔ نذر کی حقیقت پہلے سمجھ لینی چاہیے۔ وہ عبادت جو شریعت نے ہم پر لازم نہیں کی، مگر اسی عبادت کی طرح کوئی دوسری عبادت شریعت نے ہم پر لازم کی ہے، مثلا روزہ ہم قرآن نے ہم پر لازم کیا ہے رمضان کا مہینے کا۔ اب شوال کا کوئی روزہ ہم پر لازم نہیں ہے، جمعہ کا کوئی روزہ ہم پر لازم نہیں ہے، لیکن روزہ وہ عمل ہے جو اسلامی عبادت ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے یا اللہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گا، میں جمعے کے دن کا روزہ رکھوں گا، یا میں مہینے بھر کا روزہ رکھوں گا، تو یہ روزہ جو وہاں کسی دوسرے کا فرض تھا یہاں فرض نہیں تھا، اس روزے کو اس نے اپنے اوپر خود فرض کر لیا۔ اب چاہے نماز، چاہے روزہ، چاہے صدقہ، چاہے زکوٰۃ، چاہے حج، چاہے عمرہ، کوئی بھی عبادت جس کو اسلام نے کسی اور جگہ لازم کیا ہے، یہ مسلمان جب اپنی ذمہ لازم کر لے گا از خود تو اس کو نذر کہتے ہیں۔ مثلا للہ علی ان اضحی، اللہ کی طرف سے مجھ پر لازم ہے کہ میں قربانی کروں گا۔ للہ علی ان اصوم بصوم کذا، اللہ کی طرف مجھ پر لازم ہے کہ میں فلاں دن کا روزہ رکھوں گا۔ للہ علی ان اتصدق بکذا، اللہ کی طرف سے مجھ پر لازم ہے کہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں یہ اتنا صدقہ کروں گا، مسجد کو دوں گا، غریب کو دوں گا، یتیم خانے کو وغیرہ۔ للہ علی ان اعتمر، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اللہ کی طرف سے لازم ہے مجھ پر کہ میں عمرہ کروں گا۔ تو جب وہ کام ہو جاتا ہے تو اس نذر کو پورا کرنا لازم ہے۔ اب اگر کسی شخص نے مالی نذر مانی ہے کہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں یہ خرچ کروں گا، یہ خرچ کرنا جو ہے اسے غیبوں میں ہے، اس میں سے خود کچھ نہیں کھا سکتے۔ مثلا آپ کے گھر میں کوئی بچہ تھا، اتفاق سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بچہ خطرے میں آ گیا، آپ نے کہا ہمارے گھر میں ایک ہی بیل ہے، اگر ہمارا بچہ بچ گیا تو یہ بیل ہم صدقہ کریں گے۔ حسن اتفاق ہے کہ بچہ صحت یاب ہو گیا۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ اس بیل کا کیا کرنا ہے؟ جواب ہے بیل کسی غریب کو دے دیجئے یا بیل کو ذبح کر دیجئے، سارا کا سارا صرف غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، خود بھی نہیں کھا سکتے، کسی مالدار کو بھی نہیں کھلا سکتے، چمڑا بھی کسی غریب کو دینا پڑے گا، اس میں سے خود کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ نذر کے معنی یہی ہے۔ تو اب اگر کسی نے قربانی کی نذر مانی اور وہ نذر پوری ہو گئی،
مثلا فرض کیجئے گھر میں کوئی سب بیمار تھے، انہوں نے نظر مانی کہ یا اللہ اگر یہ بیمار تندرست ہو گیا تو ہم اپنے گھر کی گائے قربان کریں گے، اور بیمار جو ہے وہ صحت یاب ہو گیا تو گھر کی اس گائے کو قربان کرنا ہوگا، اور اس میں سے اس گوشت میں سے خود کچھ نہیں کھا سکتے اور کسی مالدار کو بھی نہیں کھلا سکتے، کسی غریب علاقے میں جا کر کے جانور ذبح کریں اور وہاں یہ قربانی کا گوشت تقسیم کر دیں۔ جو نظر کی قربانی ہوتی ہے کیا اس کا گوشت ہم گھر میں کھا سکتے ہیں؟ میں نے جواب عرض کر دیا۔ اگر غریب کا جانور گم ہو جائے تو کیا اس کو دوسرا جانور لانا لازم ہے؟ اس کا جواب آ چکا ہے کہ اگر کسی غریب انسان نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور وہ جانور سوئے اتفاق سے گم ہو گیا، اس کو دوسرا جانور خریدنا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے دوسرا جانور خرید لیا تو خریدنے کی وجہ سے پہلا قربان جانور بھی لازم ہو گیا تھا، خریدنے کی وجہ سے دوسرا جانور بھی لازم ہو گیا۔ اب اگر اتفاق سے پہلا واپس آ گیا تو وہ بھی کرنا پڑے گا، اگر اتفاق سے اس نے تیسرا جانور خریدا تو وہ بھی کرنا پڑے گا۔ تو غریب دراصل جتنے جانور قربانی کے ایام میں قربانی کی نیت سے خریدے گا اتنے اس کے ذمہ لازم ہوتے جائیں گے، اور یہ اللہ نے لازم نہیں کیے، اس نے خود اپنے ذمہ لازم کیے اپنے خریدنے کی وجہ سے۔ اویس احمد بانڈے بارہمولہ سے سوال کرتے ہیں، کیا مغرب کی نماز کے بعد قربانی کر سکتے ہیں؟ جواب یقیناً کر سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، دن میں بھی۔ وہ تو پہلے زمانے میں رات میں قربانی کرنے کو منع اس لیے کیا جاتا تھا کہ اندھیرا ہوتا تھا، روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، جانور کے ذبح کرنے میں خدشہ رہتا تھا کہ صحیح طریقے سے ذبح نہیں ہو پائے گا، اس لیے منع کیا جاتا تھا رات کو۔ اب چونکہ روشنیوں کا زمانہ ہے اور اس لیے آپ دن میں بھی ذبح کر سکتے ہیں، رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہی سوال محمد منتظر صاحب نے بارہمولہ سے کیا ہے کہ کیا قربانی رات میں کر سکتے ہیں یا نہیں، تو جواب میں عرض کیا گیا کہ قربانی دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ طاہر احمد صاحب گاندربل سے سوال کرتے ہیں، کیا قربانی میں عقیقہ ادا کر سکتے ہیں؟ جواب ہے بالکل ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے جانور خریدا چھوٹا، اور چھوٹے جانور خریدنے میں آپ نے اس کا ایک حصہ والد کی طرف سے رکھا، ایک حصہ والدہ کی طرف سے رکھا، ایک حصہ اپنی طرف سے رکھا، ایک حصہ اپنی اہلیہ کی طرف سے رکھا، 4 حصے ہو گئے۔ اس کا 3 حصے آپ کے باقی ہیں، اتفاق سے آپ ایک بیٹی ہیں، بیٹے کی طرف سے 2 حصے رکھ لیں، بیٹی کی طرف سے 1 حصہ رکھ لیں، قربانی بھی ادا ہو گئی اور عقیقہ بھی ادا ہو گیا۔ بیٹے کا حصہ جب رکھنا چاہیں گے تو قربانی کے جانور میں سے 2 حصے رکھ لیں، اگر 1 حصہ رکھیں گے تب بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 حصے رکھنے چاہیے۔ ایمن اس کے معنی بابرکت، اس کے معنی بابرکت وہ چیز جس کے ذریعے سے خیر ملے۔ ایمن عربی گرامر کے مطابق اسم تفضیل کا لفظ مذکر ہے، اس لیے لڑکے کا نام ایمن رکھا جائے جیسے ایمن۔ اگر بچی کا نام رکھنا ہوگا تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں بنت ایمن، ام ایمن۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک مشہور خاتون رہی ہیں، ان کا نام ہی ام ایمن تھا۔ سیرت کی کتابوں میں ان کا تذکرہ آتا ہے، بلکہ حدیث کی کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ آتا ہے، حتیٰ کہ بخاری کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں مختلف برادریوں کے لوگ رہتے ہیں، ہم گوشت بانٹتے ہیں تو کیا گوشت بانٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ جس گاؤں میں مسلمانوں کی آبادی مختلف برادریوں کے ساتھ ہو، اس گاؤں میں ہر برادری کے لوگوں کو گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس جانور کی قربانی کر رہے ہوں اس جانور کا خون دوسرے جانور کو پلا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ خون تو کسی جانور کی غذا ہے ہی نہیں۔ ہاں، خونخوار جانور جو ہیں وہ جنگل میں ہوتے ہیں، تو اب اگر خونخوار جانور زیادہ گھروں کے اندر بلی ہو سکتی ہے، تو اب اگر قربانی کے جانور کا خون کوئی جانور مثلا بلی یا کتا چاٹ لیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہ قربانی کے جانور کا خون اگر کسی دوسری مخلوق نے، چاہے وہ شیر ہے، چاہے وہ چیتا ہے، چاہے وہ ہمارے گھروں کا کتا ہو، چاہے وہ بلی ہو، اگر وہ چاٹ لے تو مخلوق کا خون مخلوق کو ملا، نفع ہوا، نقصان نہیں ہوا، اور یہ کوئی توہین بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح سے یہ سمجھنا کہ صاحب قربانی کی ہڈیوں کو پھینکنا غلط ہے، یہ بھی غلط، یہ تصور بھی غلط ہے۔ قربانی کی ہڈیاں جانور کی ہڈیاں ہیں، وہ کوئی مقدس نہیں ہے کہ صاحب آپ یہ سمجھیں کہ ان کو پاؤں کے نیچے اگر روندا گیا تو گناہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہڈیوں کے بارے میں، لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام، لید سے بھی استنجا مت کرنا اور ہڈیوں سے بھی استنجا مت کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا فإنها اور فإن العظام زاد اخوانکم من الجن، ہڈیاں جو ہیں وہ تمہارے بھائی جنات کی غذا ہیں۔ جنات ہمارے بھائی کیسے ہیں؟ جواب ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے دین بھیجا ہے، ان کے لیے بھی جن بھیجا ہے۔
जन्नत को भी अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसानों में कुछ लोग ईमान कबूल करते हैं, कुछ ईमान से महरूम हैं, जन्नत में भी ऐसे ही होंगे। तो गोया दीन का मुकल्लफ होना और दीन का मुखातब होने के एतबार से वो हमारे भाई हैं, और या फिर हमारे खित्तों में आबाद होंगे, अगर हमें नज़र नहीं आते हैं तो वतनी भाई है। लिहाजा ये हड्डियाँ नापाक जगह पर नहीं डालनी चाहिए। ये हड्डियाँ जो हैं किसी ऐसी जगह पर डालनी चाहिए जहाँ किसी मखलूक की गज़ा बन सकें, चाहे वो कव्वे चील क्यों ना हो और चाहे यही हमारे भाई जन्नत क्यों। लेकिन जब गंदी नाली में ये हड्डियाँ फेंकी जाती हैं तो उसके नतीजे में गोया वो उनके गज़ा के काबिल नहीं रही। वैसे भी अच्छी तरह से समझना चाहिए कि गज़ा के एक दाना भी ऐसी जगह नहीं डालना चाहिए जो किसी मखलूक की गज़ा न बन सके। दस्तरखानों पर जो खाना बचा हुआ होता है, चाहे वो हड्डियाँ हों, चाहे वो चावल के दाने हों, चाहे रोटी के टुकड़े हों, वो भी किसी ऐसी जगह डालने चाहिए जहाँ चिड़ियों की गज़ा बन सकें, जहाँ किसी मखलूक की गज़ा बन सकें, हत्ता कि चींटियों की गज़ा बन सके। अगर हमने पानी में फेंक दिया या नाली में डाल दिया तो किसी के गज़ा नहीं बन सकेगी। ईमान वाले का एक अहम मिजाज ये भी है, वो फजूल खर्ची से बचता है और अल्लाह की नेमत को ज़ाया करने से बचता है। याद रखें, चावल का वो एक दाना जो हम बड़ी बेफिक्री के साथ फेंक देते हैं, इस एक दाने के पीछे अल्लाह के और मखलूक की बेशुमार ताकतें खर्च हुई होती हैं, तब एक दाना तैयार होता है। पानी का वो एक कतरा जिसको मामूली कतरा समझते हैं, इस एक कतरे के वजूद में लाने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस तरह से अल्लाह ने जनरेट की और फिर पानी का कतरा वजूद में आ गया और उसके बाद फिर ये हम तक पहुंचा है। तो हम पानी पीने के हकदार तो हैं, ज़ाया करने का हक़ नहीं रखते हैं। गज़ाओं के खाने के हकदार तो हैं, गज़ाओं को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसी तरह से कुर्बानी के हड्डियाँ जो हैं वह ऐसी जगह नहीं डालनी चाहिए जहाँ वो किसी मखलूक के लिए गज़ा न बन सके। ऐसी जगह डालिए जहाँ कोई ना कोई मखलूक उनसे फ़ायदा उठाए। अल्लाह इन बातों को हम सब के लिए मुफीद से मुफीद तर बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हज़रात नाज़रीन, आज की मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। उम्मीद है कि अभी 2-4 दिन के बाद इसी तरह की एक और मजलिस भी होगी और उसमें फिर आपसे सवालात लिए जाएंगे। उसमें ज़िंदगी के आम मसाइल जो पेश आते हैं और हर तरह के लोगों को पेश आते हैं, जवानों को, मुलाज़मीन को, ताजिरों को, मज़दूरों को, उलमा को, अइम्मा को, वकीलों को, डॉक्टरों को, दफ्तर वालों को और गरीबों को, ख़वातीन को जो सवालात पेश आते हैं वो सवालात इसी तरह से आप भेज दें। इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ जवाब अर्ज़ किया जाता रहेगा। अलबत्ता एक दरख्वास्त ये है कि सवाल करते वक्त नीयत अपनी ठीक रखनी चाहिए। वह नीयत यह है कि हमारे इल्म में इजाफा होगा, हम सवाल वो वाला सवाल रेज करेंगे जिससे दूसरों को भी इसका नफ़ा होगा। किसी दूसरे के ख़िलाफ़ सवाल उभारना ताकि जवाब देने वाले के ज़रिए से दूसरे को तकलीफ़ हो या दूसरे के मसलक की तरदीद हो, यह सही तरीक़ा नहीं है। हमेशा मुस्बत ज़हन अपनाना चाहिए, मनफी ज़वाहिरा नहीं। तो मसलकों के इख्तलाफात के सवालात नहीं, किसी दूसरे पर अटैक करने के सवालात नहीं, बल्कि मुस्बत और मुफीद सवालात भेजें जिससे खुद आपको नफ़ा होगा और दूसरे सुनने वालों को नफ़ा होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।